बहन, बीवी, बेटी, सब कुछ ही तो है, मगर इन सब रिश्तों से पहले वो है हव्वा की बेटी। ये जून की एक शदीद दोपहर है। मैं जहां हूं वहां मेरे चारों जानिब कहानियां हैं। कहानियां औरत की। औरत जो माँ है, बहन है, बेटी है और बीवी। वो कहानियां जिन्हें कोई नहीं ला सका, उसे हम लाएंगे आपके साथ दस्तक के बाद। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, उसके उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। शो शुरू हुआ है। पिछले 4 दिन हमने जो कुछ किया है, इस गाने के बाद इसका रीकैप मैं आपको दिखाऊंगा। और आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हव्वा की बेटियों की लास्ट एपिसोड है, लास्ट एपिसोड। और जिंदगी कुछ इसी तरह से है हम सब के लिए। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। सही बात है, ऐसा ही होता है। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक वनवास है, छोड़ संसार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी हम सब के लिए बहुत डिफरेंट होती है। हव्वा की बेटियों के लिए भी जिंदगी बहुत डिफरेंट है। इसमें कसूरवार कौन है? अक्सर औकात अगर देखें तो हव्वा की बेटी की मुश्किलात के पीछे हव्वा की बेटी ही मुश्किलात का शिकार करती हुई हव्वा की बेटी को नजर आती है। हम जनरलाइज कर देते हैं कि सिर्फ मर्द जालिम होता है, ऐसा हरगिज नहीं। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। हाथ में हाथ ना हो तो क्या, साथ फिर भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बात याद रखिएगा। नॉर्मली मैं गाने करता हूँ, लेकिन ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। और अब जो इसका अंतरा है, इसके जो अशार हैं, वो मैं तमाम की तमाम हव्वा की बेटियों के नाम करता हूँ। जो दुख और मुश्किलात के बावजूद मुस्कुराती हैं और कुछ नहीं कहती, किसी से कुछ नहीं मांगती। जिंदगी एक मुश्किल
जिंदगी एक मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है। जिंदगी एक मेहमान है, सारे अंजार सागर भी है, शोर जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम एक रीकैप की तरफ चलते हैं। ये गाना मैंने डेडिकेट किया है हवा की बेटियों को। ये वो हमारा रीकैप है जो पिछले 4 एपिसोड्स का है। आज का एपिसोड, ऑफ कोर्स आज का एपिसोड आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। इट्स लाइव एपिसोड। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, एसएमएस करना चाहते हैं तो एसएमएस कर सकते हैं। बट राइट नाउ लेट्स गो टू आवर रीकैप। छुप के एक मोबाइल फोन लिया गया। उसके बाद उस मोबाइल फोन पे बातें होने लगी। एक शख्स था जिसने ज़ारा से बातें करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि आप आओ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फर्ज करो कि तुम्हारे घर वाले तुमको लेने आ जाएं, फिर क्या करोगी? मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी अम्मी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे दुनिया में और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे उससे माफी मांगनी है। कहानी है तस्लीम की। तस्लीम जिसके 4 निकाह हुए। पहला निकाह एक ऐसे शख्स से हुआ जो गे था और इनको बुरी आदतों पर मजबूर करता था। दूसरा निकाह एक आदमी से चावल की बोरी के एवज हुआ। निकाह था या नहीं था खुदा जाने। रात को रखा गया, सुबह भेज दिया गया। तीसरा निकाह एक ऐसे शख्स के साथ हुआ जिसने 1.5 माह तक तो इनके साथ जिंदगी गुजारी। इसके बाद कहने लगा कि आप अपना जिस्म फरोश करें। साहिर भाई 2-2 दिन मुझे वो लोग खाने के लिए नहीं देते होते। 2-2 दिन खुद बाहर होटल से खा के आ जाता, मेरे लिए खाना नहीं लेके आता होता। मर्जी से निकाह हुआ। सास कहती थी निकाह हो गया, अब तुम अपने शौहर से बात किया करो। नंद ने उनसे पीटीसीएल पर नंबर मांगा, जिस पर घर वाले नाराज हो गए कि तुमने नंबर क्यों दिया। उनके घर वालों, उनके ससुराल वालों का झगड़ा आपस में हुआ। उनके शौहर ने कहा कि न तलाक दूंगा न रुखसती होगी। फिर खुला हो गई। घर वाले बहुत मारते हैं, ताने देते हैं। बहन भाई मारते हैं, ताने देते हैं। फिर उसके बाद ये 20 दिन पहले सारिम बन्नी के ट्रस्ट में आ गए। मैं अम्मी अब्बू से माफी मांगना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो वो मुझे ले जाए, मुझे बहुत याद आ रहा है। शादी हुई। शादी के बाद हस्बैंड ने ये ताने दिए कि तुम मैके क्यों जाती हो। कैरेक्टर पे उंगली उठाई। 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। इनको मारा और इनको घर भेज दिया। जहरा मैं उसकी वालदा हूँ। मैं भी उसको खाने से उठाती हूँ। अब मैं आपसे खाने बंद ये जो काम करती हूँ कि इसकी मदद की जाए। ताया के बेटे से हैदराबाद में शादी हुई थी। अरेंज मैरिज थी। शादी जरूर की थी, मतलब इस नियत से नहीं की। समझ में नहीं आता था क्या किसने शादी की। क्या हुआ, कभी ये कहना कि मैंने तुम पे तरस खा के तुम्हें लाया हूँ, कभी ये
तस्वीरें हैं, वीडियो है, सब कुछ है, सबूत रखा हुआ है, बिल्कुल सही थे। इसने ये तो डॉक्टर कहते हैं जहनी टेंशन से ऐसा हुआ है। आपको कहीं हम भेजना चाहते हैं आपके इलाज के लिए, क्या आप जाना चाहेंगी? जी। आपको क्या लगता है इनके हाथ ठीक हो सकते हैं डॉक्टर साहब? जाहिर बात है, जिस तरह एक नॉर्मल 100% देखने में हाथ होता है वो तो टेस्ट करना ऑलमोस्ट पॉसिबल होता है, मगर हाँ जिस तरह की कंडीशन अभी नजर आ रही है तो उससे काफी बेहतर हो जाएगा। घर वालों की मर्जी के खिलाफ घर से भागकर शादी की। 6 माह बाद घर वाले मान भी गए थे, लेकिन फिर शौहर ने शक करना शुरू कर दिया। कई बार लोगों की मौजूदगी में वो तलाक भी दे चुके हैं। मार के निकाल देना, घर से धक्के दे के निकाल देना, कभी बगैर दुपट्टे के, तो इस वजह से अब जो है ना हम इनके साथ नहीं रहना चाहते। इनकी 12 साल की उम्र में 35 साल के शख्स से शादी कर दी गई, फिर जुल्म और मेरी सास ने मुझे एक दफ़ा मारा के तो उसके अपने बहनों से गलत ताल्लुकात थे। उसने मुझे कहा कि मैंने 2-3 दफ़ा देखा तो उसने मुझे भी यही कहा। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगी। जब मैं चली गई तो फिर ये लोग तलाक नहीं दे रहे थे। इन लोगों ने कहा 10 लाख रुपए लेंगे। उसने तलाक दिया मेरे शौहर ने। उसके जब दूसरी शादी हो रही थी तो उसी रात को मेरी अम्मी की इंतकाल हो गई। फिर उसके बाद मेरे अब्बू मेरी दूसरी शादी करवा रहे थे। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, मैं अभी पढ़ूंगी। मेरे अब्बू ने कहा नहीं, अब तुम मेरे ऊपर बोझ हो, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, मुझे रिश्तेदार ताने देते। और इसको जो भी लेगा, मैं लूँ आप लें वो ले, जो भी उस बच्ची को लेकर के जाएगा वो वाकई ये उसका नाम रोशन करेगी और जो कुछ इस पे लगाएगा उसका रिटर्न भी मिलेगा। हव्वा की बेटी। मतलब बाहर बगैर पर्दे के निकले तो फिर कैसे चले गए आप लोग? उस वक्त भाई था घर पे? नहीं, घर पे नहीं था भाई। घर पे नहीं था? घर पे नहीं था। जाहिर है जान तो बचानी थी। आई वुड लाइक टू से हेलो टू डॉक्टर फारूक अली। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे स्पीक लेफ्टन एंड ऑफ कोर्स किरण, कैसी हैं आप? ठीक हैं? एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आपने ऐसे केसेस तो काफी देखे होंगे, आते हैं तो क्या नॉर्मली उसमें क्या होता है? क्या इनकी वजह से इन्वेस्टिगेशन खोली जा सकती है, रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती है? क्या भाई के खिलाफ कुछ हो सकता है? क्या कुछ, क्योंकि इन पे तशद्दुद भी करता है, मारता भी है, साथ में इनको इस किस्म की धमकियां दे रहा है कि मैं तुम्हारी शक्ल खराब कर दूंगा एंड ऑल दैट। क्या आप उसको बुला के समझाते हैं या उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कानून थोड़े से वीक हैं डोमेस्टिक वायलेंस के सिलसिले में। वही कवानीन अप्लाई होते हैं जो अदरवाइज वायलेंस के केस में होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस नॉर्मली इतना वायलेंट नहीं होता जिस तरह दूसरे केसेस होते हैं। तो उसमें नॉर्मली जो सेक्शन अप्लाई होता है दैट इज 337। अब 337 ए इज नॉन कॉग्निजेबल पर से। उसमें फिर दैट डिपेंड्स ऑन द मेडिको लीगल रिपोर्ट। लेकिन मैं समझता हूँ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा उसमें एलिमेंट फिजिकल वायलेंस का या फिजिकल हर्ट का नहीं होता जितना इमोशनल हर्ट का होता है। इमोशनल हर्ट या दूसरे एक मेंटल ट्रॉमा और वो जो एक कंटिन्यूअस एक स्ट्रेस के अंदर जो भी विक्टिम होता है वो होता है। तो उसको थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए और उसमें डोमेस्टिक वायलेंस को पर्टेन करने के लिए अलग से मैं समझता हूँ कवानीन बनाए जाने चाहिए। इनके केस में क्या किया जा सकता है? देखिए मैंने पूरा नहीं सुना, लेकिन यू वर प्रोबेबली रेफरिंग, जो मैंने आपने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया कि शायद दीज गर्ल्स वर बीइंग फोर्स्ड टू develop some illicit sexual relations with somebody. वो उनको जिस्म फरोशी के लिए कहते थे जी, और फिर उसके साथ साथ ये धमकी कि अगर तुम नहीं करोगी तो मैं कर लूंगा तुम्हारे साथ। फिर इसके बाद एक नया घर आके आबाद हुआ तो उस पर कह दिया गया कि अब तो और आसानियां पैदा हो गई हैं। जिस वक्त ये जुमला कहा गया तो उस वक्त इन दोनों बहनों ने जहर अपनी चाय में मिला के पी लिया। एक सवाल मैं आपसे दोनों से करना चाहता हूँ, जहर आपको मिला कहाँ से? घर से। घर में क्या था? चूहे मार दवाई थी। हर घर में चूहे मारने की दवा होती है, तो आई थिंक चूहे मारने की दवा आपने मिला दी। अच्छा, फिर क्या हुआ? आप हॉस्पिटल गई, उन्होंने आपको सिविल हॉस्पिटल भेज दिया जी। फिर क्या हुआ? जब भाई को पता चला तो वो वहाँ पे आ गए कि तुम लोगों ने ये क्या किया है, ये तो तुम लोगों ने सही नहीं किया। मैंने वहीं पे कह दिया कि
تمہاری وجہ سے کیے, تمہاری ظلموں کی وجہ سے کیے ہم دونوں نے ایسا. تو کہہ رہے یہ تم لوگوں نے بالکل صحیح نہیں کیا, اب تو میں تم لوگ کو نہیں چھوڑوں گا, گھر لے کے جاؤں گا, تم لوگ کو ایسے کر دوں گا کسی کے دیکھنے کے قابل تم لوگ نہیں رہو گے, بالوں سے پکڑوں گا تمہیں, تمہاری یہ شکلیں جو ہے دیوار کے ساتھ یوں گھسیٹوں گا, پوری خراب کر دوں گا. تو جب آپ کو یہ تھریٹس دی گئی, آپ نے کسی سے کانٹیکٹ کیا اسپتال کے اندر جب آپ تھیں؟ جب میں نے بولا کہ میں وہاں پہ ڈاکٹر کو بولوں گی, پولیس والے کو بولوں گی, تو جو گاڑی کی چابی ہوتی ہے وہ میرے سائڈ پہ میرے بھائی کھڑے تھے میرے ساتھ, میرے یہاں رکھ دی کہ ابھی تمہیں یہاں سے سوراخ میں کر دوں گا, تمہاری یہاں اتنی بری حالت بنا دوں گا تم کچھ نہیں بولو. تو آپ نے کسی کو رابطہ نہیں کیا اس کے بعد؟ میں نے ڈاکٹر کو, یعنی جب ڈاکٹر میرے پاس آئے چیک اپ کرانے کے, ڈاکٹر کو میں نے بتایا, میں نے کیا نام تھا ڈاکٹر؟ نام تو نہیں پتا سر, نام نہیں پتا ڈاکٹر کا. اچھا. پھر جب وہاں پہ پولیس کو پتا چلا تو وہاں پہ ایک بوڑھا سا آدمی ہے وہاں پہ ہاسپٹل میں, ان کو میرے بھائی نے وہ لے کے گئے ساتھ میں, پولیس کو پیسے دے دیے, رشوت دے دی میرے بھائی نے. پولیس کو پیسے دے دی؟ جی رشوت دے دی. پولیس کو پیسے دیے کس چیز کے لیے؟ یہ آپ مجھ پہ مطلب رپورٹ نہ کریں مجھے. آپ کے بھائی نے پولیس کو پیسے دیے؟ کون سے اسپتال کی بات ہے؟ سول ہاسپٹل. سول اسپتال؟ جی سول ہاسپٹل. اچھا اوکے. پھر پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی اس کے بعد؟ نہیں, پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی. ڈاکٹر خودکشی کا کیس خود بھی بنتا تو ہے نا, پولیس کو وہاں بھی تو رپورٹ لکھنی پڑتی ہے نا. خودکشی کے اٹیمپٹ کا, یا خودکشی کے اٹیمپٹ کا اوبویسلی. تو اس وقت بھی پولیس نے آ کے آپ کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی؟ نہیں, کوئی کارروائی نہیں کی. تو پیسے کس بات کے لیے دیے گئے تھے؟ اس بات کے لیے دیے گئے تھے کہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو, یا پیسے اس بات کے خلاف دیے گئے تھے کہ اس بات کے لیے دیے گئے تھے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی؟ بھائی کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو, بھائی نے خود دیے تھے پیسے. اچھا. میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ پولیس بھی تب تک کارروائی نہیں کرتی جب تک کہ ان کو جا کے کوئی کمپلین نہ کی جائے, کیس رپورٹ نہ کیا جائے. یہیں سے اصل مسئلہ ہوتا ہے. نو آفینس ٹو اینی ون, لیکن اگر جاتی بھی ہیں اس طریقے کی کمپلینس تو پولیس واقعی میں ایف آئی آر لانچ نہیں کرتی. زیادہ سے زیادہ یہ کرتی ہے کہ بلا لیا گھر والوں کو, تھوڑی سی ڈانٹ ٹپٹ کر لی, کمپرومائز کر کے بھیج دیا. اور جو انہوں نے بات کی کہ وہ اتنا وائلنٹ یا اتنا تشدد نہیں ہوتا, میرے سامنے کیس آئے, آپ کے پاس بھی آئے ہوں گے, لٹرلی مطلب وہ لڑکی مرنے کے قریب ہے. اتنا شدید تشدد ہوتا ہے خواتین کے اوپر, آنکھ نکال دی جاتی ہے. کیسز آپ نے ٹی وی پہ دیکھے ہوں گے, ناک کاٹ دی جاتی ہے, آنکھ نکال دی, ہاتھ توڑ دیا, آئے دن کی کیسز ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ جی گھر میں جو مارا جاتا ہے خواتین کو تو وہ اتنا شدید نہیں ہوتا. میں سمجھتی ہوں کہ آدمیوں سے زیادہ ان کے اوپر تشدد, کیونکہ عورت ریئیکٹ نہیں کر سکتی, صرف پٹری ہوتی ہے. دو مردوں میں تو ہوگا تو پھر بھی ایک نے مارا, دوسرے نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیا. عورت تو یہ بھی نہیں کر سکتی. اور خواتین اتنی ڈری ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ ان کو کچھ نہیں پتا. خواتین موسٹلی چھوٹی ہیں, ان ایجوکیٹڈ ہیں, انہیں یہ بھی نہیں پتا میں جا کے پولیس کے پاس رپورٹ کیسے کراؤں. زیادہ سے زیادہ یہ کرتی ہیں کہ زہر پی لیتی ہیں یا بھاگ کے کسی ٹرسٹ میں چلی جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب جی, میں بات کر رہا تھا فریکوینسی کی. مطلب ظاہر فریکوینسی بہت زیادہ ہے, لیکن جو میجورٹی کیسز ہیں وہ اتنے وائلنٹ نہیں ہوتے ہیں. مطلب ناک کاٹنے کا ذکر کیا انہوں نے, یا فار دیٹ میٹر تیزاب پھینکنے کا, یا جو زیادہ اس طرح کے وائلنٹ یا سویئر قسم کے کیسز ہوتے ہیں ان کی پرسنٹیج کم ہے. لیکن بہت سارے کیسز ایسے ہیں, یہ تو چلیں پھر بھی تھرو میڈیا یا ادر وائز رپورٹ ہو ہی جاتے ہیں. ظاہر کسی کی خدا نخواستہ ناک کاٹی جائے گی تو شی وڈ بی کمنگ ٹو سم ہاسپٹل, زیادہ لائکلیہڈ یہی ہے. لیکن میجورٹی کیسز اس طرح کے ہیں جو گھر کے اندر ہی رہتے ہیں, اور وہ گھر کے ایک تو خواتین جس طرح نارملی باہر نہیں آتی ہیں. I do radio with all due respect to everyone. میں ظاہر بھائی, میں ہر روز تقریباً 2 یا 3 ایسی خواتین سے ملتا ہوں جو میرے پاس آتی ہیں اور یہ کہتی ہیں بھائی ہمیں مارا گیا ہے. ان کے ہاتھوں پہ, یہاں گردن پہ, جن پارٹس کو وہ دکھا سکتی ہیں ان پارٹس پہ اتنے بڑے بڑے لٹرلی, اور کالا بلڈ ہو گیا, یہ پوری آئے جو ہے وہ بلیک. آئی تھنک یہ وائلنس کی بہت بری شکل ہے. دیٹس ٹرو. اچھا, پھر اس کے بعد آپ کی بات سے میں کمپلیٹلی اگری کرتا ہوں. چلے مار تو انسان کی ختم ہو سکتی ہے نا, مار کا تو یہ تو ہیل ہو جائے گا, آج نہیں ہیل ہوگا تو کل ہیل ہو جائے گا, پرسوں ہو جائے گا, ترسوں ہو جائے گا. جو ایموشنل سکار پڑتا ہے اس کو ہیل کون کرے گا؟ اچھا, پھر دیر ریپیٹ آفینڈرز. یہ بھی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کرنے کے بعد وہ چپ ہو گئے اور ایک مرتبہ کرنے کے بعد انہوں نے سوری کر لیا اور کہا کہ جی اب نہیں کروں گا اور میں کبھی نہیں کروں. دے بیکم ہیبچول. جب میں آپ سے بالکل, جب آپ کو پتا ہوگا نا کہ آپ کوئی عمل کریں گے اور اس کی سزا نہیں ملے گی آپ کو, تو
you would tend to repeat that amal. There you go. What you just said is exactly right. کہ جب کوئی آپ عمل کریں گے اور اس کی سزا ہی نہیں ملے گی تو ظاہر ہے آپ کریں گے. تو میں نے جو بات شروع میں کی تھی کہ جو ڈومیسٹک وائلنس کو آپ سیپریٹلی اس پہ لیجسلیشن کرنی چاہیے اور اس کو جو نارمل وائلنس ہے جو جس پہ سیکشن اپلائی ہوتے ہیں ہرٹ کے اس سے ہٹ کے کرنی چاہیے. کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ بہت سارے کیسز میں اس میں چلیں یہ تو اس طرح کے کیسز ہیں جس میں وہ اگر ناک کٹ گئی یا کوئی تیزاب پھینک دیا یا مطلب کوئی سیریس قسم کے زخم بن گئے وہ تو چلیں ٹھیک ہے, لیکن بہت سارے کیسز میں یہ نہیں ہوتا ہے اور لیکن یہ جو ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں جس طرح آپ نے خود کہا بھی اور اس کا کوئی تدارک نہیں ہو پاتا. ایک تو گھر والے خود ہی پردہ رکھتے ہیں کہ نہیں جی گھر کی بات ہے باہر نہیں جائے. میجورٹی کیسز تو اس طرح کے ہوتے ہیں. جب زیادہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں, جب کوئی علیحدگی کی طرف معاملات جانے شروع ہو جاتے ہیں یا کوئی زیادہ سیریس چیز جس طرح میں نے ریفر کیا تو اس کیس میں وہ سامنے آتی ہے. 90% کیسز سامنے نہیں آتے ہیں. یہاں پر یہ ہوا تھا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ لوگ گھر سے کب فرار ہوئے اور کب سالم بھائی کے پاس آئے؟ یہ تو پتہ نہیں. جو میرے ابو کو بہت مارا. آپ کے ابو کو بھی مارا؟ اتنا مارا میرے ابو کو کہ ان کے منہ سے خون نکلا, ناک سے خون آیا. پھر اس کو ہاسپٹل میرے کزن جو ہے وہ لے کے گئے. اس کے بعد ہم لوگ ماموں کے گھر چلے گئے تو ان لوگ پہ بھی ہم بوجھ بن گئے. ہمیں گھر سے نکال دی انہوں نے. پھر ہم لوگ کے پاس کوئی اور جگہ تھی نہیں. ایسے ابو کے پاس اتنے پیسے تھے کہ ایک کرائے کا گھر لے لیا, اس میں پورا سامان وہ ماملوں کے گھر پڑا تھا. انہوں نے یعنی کہ تم لوگ نہیں لے کے جاؤ گے اپنا سامان, تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ. تو سامان ان لوگوں نے اپنے ساتھ رکھ لیا, ہمیں نکال دیا. ہم لوگ ایک گھر میں اس طرح رہے. ایک رات ہم لوگوں نے ایسے گھر میں گزاری جب کچھ بھی نہیں تھا. زمین پہ ہم لوگ لیٹے, کچھ نہیں تھا وہاں پہ. پھر ہم لوگ وہاں سے بھائی نے بولا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا. رونے لگا. کیا آپ اپنے بھائی کے لیے FIR کٹوانا چاہتی ہیں؟ ابھی کمپلین درج کروانا چاہتی ہیں؟ اس کا جواب مت دیجیے گا. ایک چھوٹا سا بریک ہے جی, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ دونوں سوچ لیجئے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا آپ کمپلین درج کروانا چاہتی ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے. چھوٹا سا بریک جی, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. وہ کہانیاں جنہیں کوئی نہیں لا سکا اسے ہم لائیں گے آپ کے ساتھ دستک کے بعد. ونس اگین جی, السلام علیکم, ویلکم بیک. نادیہ اور شازیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کہانی ان کی سن چکے ہیں. میں نے آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے پوچھا تھا آپ کمپلین کرنا چاہتی ہیں, FIR لانچ کرنا چاہتی ہیں. آپ کا جواب نہیں. کیوں؟ کیونکہ کہا ہے انہوں نے کہ مجھے اگر جیل بھجواؤ گے میں واپس کبھی تو آ جاؤں گا نا, تم سب کو مار دوں گا, بہت بڑا نقصان پہنچا دوں گا. اس وجہ سے نہیں. ابو کو بھی کہا ہے, ابو نے کہا نہیں. ڈاکٹر صاحب ایسے بیہیویئر کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں ہی از ناٹ نارمل. ہاں, ہی از ناٹ بیکاز ابھی ان سے میری بات ہو رہی تھی, کچھ چیزیں انہوں نے دیکھی اس کے موبائل سیل میں بھی کچھ تصویریں تھی, کچھ چیزیں تھیں. دوسرا یہ کہ ان کے اپنے جو گھر کے حالات ہیں ڈیفینیٹلی اس پر بھی اس کا لڑکے پر اثر ہوا ہوگا. لیکن یہ کہ اب جو وہ تو بالکل بھی نارمل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اٹ از یو نو کس کیٹیگری میں آتا ہے, امپلسو ہے کیا ہے, بٹ ناٹ اے نارمل بیہیویئر, ناٹ ایٹ آل. لیکن یہ کہ میرے لیے زیادہ وہ کنسرن میں اس بات پر ہوں گی کہ یہ جو ڈر ہے ان کے اندر کہ کمپلین بھی نہیں کرنا ہے, FIR کے نام پر کافی اپسیٹ ہو رہی ہے. یہ کیا از اٹ پاسبل کہ جو ایک ہمارے طریقہ ہوتا ہے کہ پولیس اسٹیشن میں آپ اپنے ریلیونٹ جس علاقے کا ہے آپ وہاں پہ کمپلین دے دیتے ہیں کہ ہمیں اس سے خطرہ ہے اور ہمیں تھریٹ دیا ہے, اور اگر ہمیں کچھ ہوا تو میرے بھائی کو یا اس کو اس طرح کا اگر کوئی سلسلہ ہے تو ہونا چاہیے. دوسرا میں ان کو بھی کہوں گا کہ دیکھیں بات وہی ہے کہ اگر آپ آ کے اگر آپ سے کوئی لڑ رہا ہے, آپ اس ڈر سے نہیں لڑ رہے ہیں کہ نہیں یار میں لڑوں گا تو اور زیادہ مارے گا. دس پروبیبلی از ناٹ بیہیویئر وچ شوڈ بی پروموٹڈ. ان کے کیس میں بھی دیکھیں اگر یہ ڈر رہی ہیں کہ جی اگر میں FIR کرواؤں گی تو وہ واپس آ کے اور میرے خلاف وہ کرے گا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب ایک بات ضرور ہے, اٹس ناٹ, آئی ہیو اٹموسٹ ریسپیکٹ فار دی پولیس. آئی تھنک جو سب سے پاکستان کا سب سے زیادہ انڈرمائن کیا جاتا ہے ڈپارٹمنٹ وہ پاکستان پولیس ہے. بیکاز ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایسے پولیس مین دیکھے, میرے اپنے جاننے والے ہیں جن کو 22-25 سال ہو گئے سروس کے اندر, انہوں نے 1 روپیہ کبھی رشوت نہیں دی, کبھی کوئی غلط کام کیا ہی نہیں, سرے سے نہیں کیا. وہ آج بھی بہت چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں, وہ آج بھی وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. سو بہت اچھی مثالیں بھی ہیں.
لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بائی لارج ہوتا یہ ہے کہ ایک کانسیپٹ ہے پولیس کے بارے میں کہ وہ اس کا کام سرو اینڈ پروٹیکٹ ہے، لیکن وہ وہی نہیں کر پاتی. آپ کی بات صحیح ہے، پولیس کا جو امیج ہے نا وہ دیٹ نیڈس ٹو بی امپرووڈ. اب بات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں پولیس اتنی اچھی یا بری ہے جتنا پاکستان کے دوسرے ادارے ہیں. آف کورس پاکستان کے دوسرے ادارے دے آلسو نہیں ہے نا، پولیس کے پاس پیار ہے، مسئلہ یہاں کر کے خراب ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی پولیس از اے فورسو آرم آف دا اسٹیٹ جو اپنی ریٹ ایگزرٹ کرتی ہے وہ تھرو پولیس کرتی ہے. اب میں آپ کو ایک اور کیس کی طرف لے کے چلتا ہوں. ایک مجھے اجازت دیجیے. میں صرف یہ کہوں گی کہ ہم پولیس کو بلیم کرتے ہیں، ہمارا جوڈیشری سسٹم اتنا ویک ہے. ہمارا جو یہ جو ڈومیسٹک وائلنس کے ریفرنس سے اگر ہم بات کریں، جب تک آپ کی جوڈیشری، آپ کا لیجسلیشن جب تک اس چیز کو سپورٹ نہیں کرے، جوڈیشری کو تو بڑے بڑے فیصلے کرنے سے فرصت نہیں، چھوٹے لوگوں پہ تو وہ آتی نہیں ہے. ہم غلط وہ کرتے ہیں. ہم پولیس کو کیوں بلیم کر رہے ہیں اس کے لیے؟ پولیس پہلے نہیں ہے، جب پولیس سے ہو کے آئے گا. نہیں دیکھیے اچھا ایک کام کرتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ ایک گاؤں ہے جہاں ایک لڑکی کا مرڈر کر دیا گیا. کس بات پہ مرڈر کر دیا گیا؟ ایک کہانی ہے جو غلام سرور آپ کو سنانا چاہتے ہیں. وہ ٹیلی فون کال پہ ہمارے ساتھ اس وقت لائیو ہیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کا سسٹم کیسا ہے، کمپلینٹس کیوں نہیں لانچ کی جا سکتی. قاتل پکڑا گیا ہے، قاتل اس وقت گرفتار ہے، لیکن اس کو پریونٹ کیا جا سکتا تھا. کیسے پریونٹ کیا جا سکتا تھا، ان سے سنتے ہیں. السلام علیکم غلام سرور. وعلیکم السلام سر بھائی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی سر الحمدللہ. میں ٹھیک بھی ہوں اور دکھی بھی ہوں اس واقعے پہ سر. اچھا مجھے یہ بتا، پورا شہر سر دکھی ہے، پورا کا پورا شہر رو رہا ہے سر. مجھے پورا واقعہ بتائیے، شہر کے نام کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ سر بھائی ایک واقعہ ہوا ہے، یہ تاریخ تھی 12/6/2012 کو منگل کے روز صبح 7:30 بجے ایک بچی جو کہ بی ایس سی کیمسٹری کا لاسٹ پیپر دینے جا رہی تھی، اپنے گھر کے بالکل ہی نزدیک ایک آوارہ لڑکے جس کو کسی نے پیار کر کے بھیجا تھا، اس کا نام جعفر تھا، اس نے اس کو روک کے بے دردی سے چھریاں مار کے قتل کر دیا. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے سبھی سرور شہر، جس کے ابھی ہزاروں میں ہے، ہر گھر کو سوگوار کر دیا ہے. ہر گھر میں پریشانی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے. وہ لوگ جو اپنے بچیوں اور بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ان کو جاب کرانا چاہتے ہیں، ایک ایسا میسج کیا ہے کہ آج بھی 21ویں صدی میں دور جہالت کے واقعات ہو رہے ہیں. اور اس کی ایک لڑکی کی وجہ اس لڑکے کی دوستی سے انکاری تھی، اور اس لڑکی نے اس کو نہ صرف یہ کہ سخت جواب دیا ہے بلکہ اس کو بہت بےعزتی بھی کی ہے. اسی وجہ سے اس آوارہ لڑکے نے دوسرے اپنے رشتے دار کو، خزان کو، چچا زاد کو تیار کیا ہے کہ آپ اگر اس لڑکی کو پیغام پھینکو گے تو میں آپ کو 1 لاکھ دوں گا، اگر اس کو مارو گے تو میں آپ کو 2 لاکھ دوں گا، اور موقع پہ میں تمہیں فرار کرا کے نکال جاؤں گا. تو مقصد یہ ہے، ایسا واقعہ ہے، بہت ہی دکھی اور افسوسناک واقعہ ہے. پولیس اس معاملے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، صحیح طریقے سے تفتیش نہیں کر رہی، خصوصاً ایسے جو سخی سرور صاحب جو ہے. تو ہماری اپیل ہے کہ ان لوگوں کو، وہ تو گرفتار ہو چکے ہیں، کہ ان کے پیچھے جو پس پردہ حقائق ہیں جو ان کو چاہتے تھے بھائی یہ لڑکی نہ ہو. میں آپ کو بتاؤں خیر بھائی، یہ 501 سیٹ اناؤنس ہو رہی ہے ڈی پی کے لیے، ٹیچرز کے لیے. تو یہ واحد لڑکی تھی سخی سرور کی جو سائنس کی بنیاد پر سلیکٹ ہونی تھی، آٹومیٹک سلیکٹ ہونی تھی. تو یہ دیکھیں وہ پڑھاتی تھی، اسکول میں بچیوں کو پڑھاتی تھی، اکیڈمی پڑھاتی تھی ایف ایس سی کی بچیوں کو. تو اس سے کتنا نقصان ہوا ہے، اور کافی لوگ ہراسمنٹ ہیں، کافی لوگ خوفزدہ ہیں اس بارے میں کہ کیا ہو گیا ہے. لیکن پولیس نے قاتل کو تو پکڑ لیا ہے نا؟ نہیں، قاتل کو پکڑ لیا ہے، لیکن اس سے جو ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ جو لوگ اس میں دوسرے بھی ملوث ہیں، جو چھپے ہوئے ہاتھ ہیں، ان کو بے نقاب کیا جائے. شاید یہ خدا کے لیے اگر یہ اس معاملے کو دبا دیا گیا تو کوئی نہیں پڑھائے گا اپنے بچوں کو. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہیں پڑھائے گا، یہ نسل ایسی کی ایسی رہ جائے گی. چلیے، تھینک یو سو مچ غلام سرور، آپ نے اتنا ٹائم نکالا اور آپ نے ہم کو کال کیا، بہت 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 شکریہ. اب جب یہ قاتل پکڑا گیا، جو میں بات کر رہی ہوں وہ یہی ہے کہ جب آپ کوئی منہ پہ تیزاب ڈال دیتا ہے، آپ پکڑ لیتے ہیں، اس کو سزا کیوں نہیں ہوتی ہے؟ آپ 10 چیزوں کے لیے روڈ پہ. ایک چیز اس نے جو بتائی ہے وہ میرا خیال ہے لوگوں سننے میں پرابلم ہوئی
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاتل سے قتل کروایا گیا ہے، پیچھے لوگ کوئی اور ہیں، تو ان کو نہیں پکڑا گیا. نہیں سارے میں یہی کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں جب پکڑ لیا ہے، آپ کی گرفت میں آ گیا ہے، جب سزا دینے کا عمل شروع ہوگا، جب ایک آدمی منہ پہ تیزاب پھینک رہا ہے یا مار رہا ہے اور اس کو سزا دی جاتی ہے، تو دوسری دفعہ جب کوئی کر رہا ہوگا وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے گا ضرور. بالکل رکے گا وہ، بالکل. That is very true. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. آپ مطلب آدمی دیکھ رہا ہے 10 لوگ کر رہے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے پکڑ بھی لیا، تھوڑے دن میں رہا بھی ہو گیا، کیا ہو رہا ہے، ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، جس نے کیا ہے وہ تو گھوم رہا ہے نا. اور اس طرح کے اور لوگوں کو بڑی ری انفورسمنٹ مل رہی ہے کہ کر بھی لیا کچھ ہوگا بھی نہیں. کہتے ہیں کہ 2 قسم کی تاریخ ہوتی ہے، ایک وہ جو تاریخ ہوتی ہے اور ایک وہ جو لکھوائی جاتی ہے. ہم اپنی تاریخ کیا لکھوائیں گے اور ہماری تاریخ کیا ہوگی. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا بچپن میں تو میں پڑھا کرتا تھا کہ ہم دنیا کا سب سے عظیم ملک ہیں، ہم دنیا کی سب سے عظیم قوم ہیں، ہم یہ ہم وہ. I was 13 years old. 13 سال کا تھا میں جب میں نے پہلی بار ملک سے باہر ٹریول کیا. میرے پاسپورٹ کو لیا گیا ایسے اور مجھے ایک طرف لائن میں کھڑا کر دیا گیا. اس کے بعد 25, 30, 40, 50 2 گھنٹے گزر گئے. 2 گھنٹے کے بعد میری باری آئی. مجھ سے جو سوالات کیے گئے وہ بہت عجیب سے تھے. اس سے پہلے کبھی تم نے کچھ ممالک کے نام جو میں نہیں لے رہا وہاں ٹریول کیا، کوئی ڈرگ سبسٹنس لے کے آ رہے ہو، تمہارے پاس کوئی بینک، I was 13 years old، تمہارے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ نمبر ہے، کسی نے تمہیں کچھ دیا ہے. پہلی مرتبہ مجھ سے سوالات کیے گئے. پھر اس کے بعد مجھے انٹری دے دی گئی. میں وہاں چلا گیا تو میں نے ایک عجیب حیرت انگیز سی بات دیکھی. اس ملک میں ہر پاکستانی سٹاپ سائن پہ رک جاتا تھا، ہر پاکستانی لائن بنا کے چیزیں لیا کرتا تھا، ہر پاکستانی پولیس کو دیکھ کے سلام کیا کرتا تھا، ہر پاکستانی دوسرے پاکستانی کو یا دوسرے لوگوں کو راستہ دیا کرتا تھا. کسی کی گاڑی ادھر ادھر نہیں چلتی تھی، ایک لین میں چلتی تھی. میں سوچنے لگا کہ یہ سب میرے ملک کے لوگ ہیں جو ایک غیر ملک میں آ کے قانون کا احترام کرتے ہیں. تو پھر میرے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ میرے ملک میں آ کے وہ احترام کہاں چلا جاتا ہے؟ میرے ملک میں آ کے وہ لائن ڈسپیئر کیوں ہو جاتی ہے؟ میرے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ میرے ملک میں وی آئی پی کلچر کیوں ڈیولپ کیا جاتا ہے؟ ہمیں کیوں بتایا جاتا ہے؟ ہمیں حقائق کیوں نہیں پڑھائے جاتے؟ یہ جو آپ کے سامنے آج ہے یہ ایک حقیقت ہے. یہ وہ ایک حقیقت ہے جسے ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں. کیا یہاں میں نے کوئی ڈرامہ کیا؟ ہرگز نہیں. کیا یہاں میں نے کسی کو گلسرین دی؟ ہرگز نہیں. کیا میں ان لوگوں سے کبھی اس سے پہلے ملا؟ کبھی نہیں. دکھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے چینل کے لیے یا اپنے شو کے لیے ریٹنگ حاصل کروں. دکھانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک مسئلہ ہے، اس کا جواب بھی ہمارے پاس ہے اور ہم جانتے ہیں، پوری ایمانداری کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ جواب ہمارے اندر چھپا ہوا ہے. ہم اسے دینے سے گریز ہیں، ہم دینے سے گریز کرتے ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس کے بعد ایک ایسی لڑکی سے آپ کو ملواؤں گا جس پہ تشدد کیا گیا ہے. تشدد شاید بہت چھوٹا سا لفظ ہے لیکن وہ ہوگا اس بریک کے بعد. آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ جی شیلٹر کے بارے میں کیا؟ شیلٹر کے بارے میں یہ بات کرنی ہے. جب ہم لوگ شیلٹر پہنچے تو سب سے بڑی بات تو اس شیلٹر کی ہے کہ یہاں عزت محفوظ ہے. بہت اچھا ہے، بہت اتنا اچھا ہے کہ اس کے بارے میں جتنا بولو کم ہے. اور عالیہ میڈم وہ تو بالکل ماؤں کی طرح سر سارے جیسے ہمارے اپنے باپ ایسے. اور میڈم تو اس طرح بات کرتی ہے عورتوں سے کہ ان کا آدھا دکھ ان کے بات کرنے سے ہی ختم ہو جاتا ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اچھے لوگ پاکستان میں بے تحاشا ہیں. آئیے مل کے پاکستان کو بہتر بناتے ہیں. چھوٹا سا ایک بریک، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. یہ جون کی ایک شدید دوپہر ہے. میں جہاں ہوں وہاں میرے چاروں جانب کہانیاں ہیں. کہانیاں عورت کی، عورت جو ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے اور بیوی. وہ کہانیاں جنہیں کوئی نہیں لا سکا اسے ہم لائیں گے آپ کے ساتھ دستک کے بعد. ونس اگین جی ویلکم بیک. میرے ساتھ اس وقت
سہرش موجود ہیں. پیدائش کے بعد ان کو تایا کو دے دیا گیا تھا, کوئی اولاد نہیں تھی. 9 سال کی ہوئی تو تایا اور تائی کا انتقال ہو گیا. والدہ اپنے گھر آئیں تو والدہ, بہن اور بھائیوں نے دل سے قبول نہیں کیا ان کو, لیکن والد بہت پیار کرتے تھے. 2010 میں والد صاحب کا انتقال ہوا تو والدہ کا رویہ بالکل بدل گیا. کہنے لگیں تم میری بیٹی نہیں ہو, ہم نے تمہیں کوڑے سے اٹھایا تھا. بہنیں غلط طریقوں سے پیسے کماتی ہیں اور انہیں بھی مجبور کرتی ہیں کہ یہ غلط کام کریں, لیکن انہوں نے انکار کر دیا. نوکرانی بنا کے رکھا تھا, سارے گھر کا کام کرواتی تھیں. زبردستی 3 روٹیاں کھلاتی تھیں تاکہ صحت مند رہیں اور کوئی نہ کہے کہ یہ گھر کا کام کرتی ہیں. روٹیاں پیاز اور تھوڑا سا سالن پہ مشتمل ہوتی تھیں. برتن صحیح نہ دھونے پر, میں نہیں پڑھوں گا یہ, ٹرین میں بیٹھ گئیں. اس تشدد کے بعد جو برتن صحیح نہ دھونے پر ان کے ساتھ ہوا, ٹرین میں بیٹھ گئیں اور لاہور چلی گئیں. وہاں پولیس نے پکڑ کر ED سینٹر بھیجوا دیا. سینٹر سے دوبارہ ان کو جب واپس بھیجا گیا تو ان کو گنجا کر کے زنجیروں سے باندھ دیا گیا اور ان سے سوسائڈ لیٹر بھی لکھوایا گیا. آئیے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے جو پڑھا ٹھیک ہے, یہی ہوا؟ جی. اسی طرح کی داستان؟ جی. اوکے. آپ تایا اور تائی کے پاس رہیں؟ جی. وہاں آپ کو بالکل ٹھیک تھی؟ بالکل ٹھیک. وہاں وہ بہت محبت کرتے تھے, پیار کرتے تھے؟ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. کوئی شکایت نہیں تھی وہاں؟ کوئی بھی. کیا عمر ہے آپ کی؟ ابھی 19 ایئرس ہے. 19 سال کی؟ جی. اچھا. ان کا انتقال ہوا 2009 میں. 9 سال کی آپ تھیں تو ان کا انتقال ہو گیا. جی. پھر اس کے بعد آپ اپنے والد کے پاس ہیں. جی. والد پیار کیا کرتے تھے؟ والد بہت. تو جس زمانے میں والد تھے اس زمانے میں 2010 تک آپ پہ تشدد نہیں ہوتا تھا؟ تشدد نہیں ہوتا تھا, لیکن اپنے بچوں میں اور مجھ میں ہمیشہ فرق رکھتی تھیں امی, لیکن پھر بھی ابو کے سامنے اتنا زیادہ کچھ نہیں کرتی تھی. اچھا. صرف ابو کے سامنے انہوں نے یہ کیا تھا کہ میری میٹرک کی پڑھائی رکوا دی تھی بیچ میں سے, کیونکہ بہن کا بیٹا پیدا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ اب تمہیں اسکول نہیں جانا ہے اور اس بچے کو تم سنبھالو گی. میری 3 اور ہیں. 3 اور آپ کے علاوہ 3 اور؟ جی. اوکے. اور تینوں بہنوں کا رویہ ایک جیسا ہے یا کسی کا ڈفرنٹ بھی ہے؟ سب گھر والوں کا ایک سا ہی ہے. سب گھر والوں کا ایک سا. تو انہوں نے آپ کی میٹرک کی پڑھائی رکوا دی؟ جی. پھر میٹرک کی پڑھائی رکوا دی کیونکہ ان کے بچے کو سنبھالنا ہوتا تھا, تو بس ابو کے زمانے میں یہی کرا تھا انہوں نے, کیونکہ ابو بہت زیادہ بیمار تھے تو ان کو بھی ٹارچر کرتے تھے. ان کا جو لاسٹ ایئر چلا تھا وہ بہت زیادہ بیمار رہے تھے, اس پہ آن بیڈ تھے, انہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا. تو ابو کے اوپر بھی بہت زیادہ امی جو ہے وہ بد دعائیں دیتی تھیں, ان کو بیڈ پر لیٹے ہوئے ہوتے تھے تو کہ مر جاؤ تم, بیٹیوں کی کمائی کھاتے ہو, یہ وہ, اور بہت زیادہ ان کو پریشر کرتی تھی. اور ان کے انتقال سے 3 دن پہلے بھی ایک جو ان کی دوائی بہت زیادہ ضروری تھی ان کو نہیں دی گئی تھی. ڈاکٹر نے کہا تھا 1 وقت کا بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن امی نے اور بہنوں نے نہیں دی ان کو, تو 3 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد ہاسپٹلائز ہوئے, 1 دن رہے, اس کے بعد انتقال ہو گیا ان کا. اس کے بعد ابو کی ڈیتھ کے بعد تو ان کا رویہ بالکل چینج ہو گیا مجھ سے. کہنے لگیں کہ نہیں تم تو ہماری بیٹی ہو ہی نہیں, کبھی تم ہماری بچی تھی ہی نہیں, تمہارے ابو تمہیں کوڑے میں سے اٹھا کے لے کے آئے تھے, جن کو تم باپ کہتی ہو وہ اصل میں تمہارے باپ ہیں ہی نہیں. اور پھر نوکروں سے بھی بدتر رویہ کرتی تھی, یعنی کہ ایسا رویہ میرے ساتھ کیا تھا کہ اگر خود بھی جیسے دسترخوان پہ بیٹھ کے خود کھانا کھاتے تھے تو مجھے اس دسترخوان پہ بھی نہیں بٹھاتے تھے, دروازے کے کونے پہ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے اور سارا گھر کا کام کرواتے تھے. مجھے اگر کوئی چیز برتن صحیح نہیں دھلتے تھے یا کپڑوں میں تھوڑا سا داغ بھی نظر آ جاتا تھا تو اتنی زور زور سے مارتی تھی کہ پورے ایریا میں میری چیخیں سنائی دیتی تھی. اگر کوئی پوچھ لیتا تھا کہ کیوں چیخیں آتی ہیں, چھوٹے بہن بھائیوں سے لوگ پوچھتے تھے ایریا کے, تو وہ لوگ کہتے تھے اسے ہر 2 دن بعد پاگل پنے کا دورہ پڑتا ہے. میں 3 مہینے سے یہاں پر ہوں شیلٹر میں سڑک کے, آپ چاہیں پوچھ لیں, عالیہ بھابھی سے پوچھیں, 3 مہینے میں ایک بھی بار مجھے پاگل پنے کا دورہ پڑا ہے. یہ اس نے آج مجھ سے بھی گاڑی میں سوال کیا تھا کہ سر اگر میں پاگل تھی تو یہاں مجھے دورے کیوں نہیں پڑ رہے, تو کیا جواب دے سکتا تھا اس کو؟ ان چیزوں کا جواب ہم تو نہیں دے سکتے. ایک ٹیلی فون کال ہے مسز طارق کی, اس کے بعد ہم آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طاہر بھائی, میں مسز طارق بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی جی, کیسی ہیں مسز طارق؟ میرا ایکچولی ایک بہن, میری چھوٹی سسٹر کا پرابلم ہے. میں طارق بنی صاحب سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں تھوڑا کہ سسٹر کی میری شادی ہوئی تو سب سے چھوٹی سسٹر ہے کہ جب شادی کی تو شادی کے 5 مہینے بعد پھر جو گھر بھیج دیا گیا
प्रेगनेंसी की हालत में, तो बहुत ज्यादा इमीडिएट। उसके बाद जब मेरे पेरेंट्स ने उसकी कंडीशन देखी है थी, तो उन्होंने ये कहा कि भाई घर वालों से बात करेंगे, उसके बाद उसको वापस भेजा जाएगा ससुराल। तो घर वाले उनके तैयार ही नहीं हुए बात करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो जिसके बाद फिर जो है अम्मी अब्बू ने जो है उसके खुला का मुकदमा दायर कर दिया। आज तो ऐसे 7-8 महीने वो मुकदमा चलने के बाद उसे खुला लिए जाके, और इवन जो उसकी एक एक चीज उन्होंने रखी वापस नहीं की, और इंतहाई मतलब उसका केस नहीं दिए, और हर चीज। आई थिंक आपकी कॉल का उसी ने कहा सजा भी, मतलब देखा जाए तो एक लड़की को ही मिली गई है, बस लड़का तो आराम से घूम रहा, उसको कोई फिक्र नहीं, उनकी तो दूसरी शादी की तैयारियां हो रही है। मतलब लेकिन ये लड़की जो आपने अपने रिटायरमेंट की जमा पूंजी पूरी लगा के उसकी शादी कर दी, एक चीज उसे दे दी, और उसको एक चीज तक उसे वापस नहीं की गई, और उसके साथ इतना बुरा बिहेव करके प्रेगनेंसी की हालत में कोई ना समझ गया। अभी आपको इशू क्या है इसमें, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जहेज का सामान नहीं मिला, या क्या प्रॉब्लम है दूसरी इसमें? अभी प्रॉब्लम भाई ये है कि वो घर में बैठी हुई है, उसे किसी किस्म का उन्होंने खर्चा पाई। मेरे बाबू जो है वो रिटायर्ड है, और वो इंतहाई गरीब भी बच्चे हैं, उनके लिए खर्चा हर तरह से सब देखना बहुत मुश्किल है। अभी उनका केस चल रहा है, यकीन करें जून जुलाई की छुट्टियां कोर्ट में चल रही है, कोर्ट अभी बंद है 2 महीने के लिए। नहीं बच्चे हैं, और हर महीने आके 2 महीने बाद जाके उन्हें नई डेट दे दी जाती है, वो मुकदमा आगे बढ़ता ही नहीं है। वहाँ से नोटिस आ जाता है कि वो बीमार है। मुझे सिर्फ दो बातें बताइए, एक तो इसका कोई बच्चा है, दूसरा ये कि किस अदालत में, कराची में है या किस शहर में, ये 2 बातें बस बताइए। कराची में ही है, उनका एक बेटी है, कराची में है, बेटी है। आप मेरे नंबर ले लीजिए इनसे और मुझसे बात कीजिएगा, इंशाल्लाह वो जहेज भी देंगे, खर्चा भी देंगे, और सब चीजें हो जाएंगी। हमारे यहाँ जो है जब आप बाहर निकलते हैं, वही हम अभी बैठ के बात कर रहे थे कि जब इंसाफ लेने जाते हैं, जिसकी उम्मीद होती है इंसाफ से, वही हमें लूट लेता है, वही हमें जो है ना सही राह नहीं दिखाता। तो अगर आपको सही राह मिल जाएगी। ये बात कुछ नहीं, मुझे सिर्फ एक आप बात ऑनलाइन बता दें कि क्या कहते हैं, हमने उनको यानी कि हर तरह की सबूत हमने जो है अदालत में दे दी कि जो चीजें दी गई थी, उसकी वीडियो, उसकी स्नैप्स और उसकी रसीदें, हर चीज दे दी गई है। उसके बावजूद 2 महीने के लिए कोर्ट बंद है। अभी जून जुलाई में ये वहाँ से नोटिस आ गया, और उससे 2 महीने पहले इसकी पेशी हुई थी, जिसमें वो लोग आए ही नहीं थे वहाँ से। दूसरी मुखालिफ पार्टी उन्होंने ये कह दिया था कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, और कोई सर्टिफिकेट मेडिकल का नहीं आया था। ठीक है, बहरहाल अगर वो लोग भी हो सकता है देख रहे हो, जो उसकी आपकी बहन के ससुराल वाले, उन्हें भी मैं कहूंगा कि हर वो काम जो बुराई से होना है वो अच्छाई से कर दिया जाए तो बेहतर है, वरना कोर्ट के थ्रू हर चीज इसको मिल जाएगी, सारा सामान भी मिल जाएगा, खर्चा भी मिल जाएगा। और अगर वो नहीं भी मानते तो अभी जैसे ही कोर्ट्स खुलेंगे तो आप मुझसे रब्ता कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला जल्द और बेहतर काम हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए मेरी बस यही वो है कि आप प्लीज ये चीज करवा दें। काफी टाइम से मैं आपको कांटेक्ट करना चाहती थी। मसला यही है कि वो मेरे वालिद साहब बहुत खुददार इंसान है, चाहे तो वो यहाँ से मांग के उसकी दूसरी शादी कर दें, लेकिन वो कहते हैं कि जब मैंने अपनी मेहनत से कमा के चीज दी है, जब मेरी चीज है, तो मैं किसी के आगे हाथ क्यों फैलाऊं, मुझे वो चीज वापस क्यों ना मिले। नहीं, मेरा हक बिल्कुल मिलेगी और उसका हक है, बिल्कुल मिलेगी। आप मेरा नंबर लेके मुझसे रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह जरूर करवाएंगे आपको ये काम इंशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस तारिक। आप लोग जब फोन करें तो प्लीज कोशिश ये कीजिए, क्योंकि हम कंसल्टिंग तो रियली वुड लाइक टू हेल्प यू, लेकिन थोड़ा सा ये कीजिएगा कि अपनी प्रॉब्लम बताने के बाद आप नंबर ले लीजिए, एंड देन सारिम भाई विल डेफिनेटली गिव यू अ कॉल, डेफिनेटली गिव यू अ कॉल। कमिंग बैक टू योर केस, अब तुम इस वक्त करना क्या चाहती हो? क्या उनके खिलाफ कोई कंप्लेन लॉन्च करना चाहती हो? नहीं, मैं उनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं लॉन्च करना चाहती, लेकिन मैं उन तमाम वालिदैन को अपनी स्टोरी के जरिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कम से कम अपनी जो सगी औलादें होती हैं उनको अपने से दूर ना करें कभी भी, और अगर वो किसी वजह से दूर कर देते हैं और वो किसी वजह से वापस आ भी जाती हैं तो उन्हें दिल से एक्सेप्ट करें वो। अच्छा, अगर आपको मौका मिले कि आप दोबारा वापस अपने घर जाएं तो क्या आप जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगी। नहीं, मैं मानती हूँ कि हर किसी को अपना घर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस घर में मेरे साथ जो कुछ हुआ, जो मेरी सगी माँ ने किया, उसके बाद मैं नहीं चाहती कि मैं घर वापस जाऊँ। इस घर में क्या क्या हुआ इसके बारे में हम बात करेंगे, इन्हें गंजा क्यों किया गया इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
جہاں ہوں وہاں میرے چاروں جانب کہانیاں ہیں. کہانیاں عورت کی. عورت جو ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے اور بیوی. وہ کہانیاں جنہیں کوئی نہیں لا سکا, اسے ہم لائیں گے آپ کے ساتھ دستک کے بعد. ونس اگین جی, السلام علیکم, ویلکم بیک. سہرش سے بات ہماری ہو رہی ہے. سہرش, اب کیا چاہتی ہو اپنی زندگی سے؟ میں اپنی زندگی سے, کیونکہ اپنے گھر کے بہت سارے حالات دیکھ چکی ہوں اور اس سے تنگ آ کر ہی گھر سے نکلی تھی. جب میں نکلی تھی مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی. اتفاق سے میں لاہور پہنچ کے ایک ادارے میں چلی گئی. وہاں مجھے پولیس والوں نے ادارے میں بھیجا کیونکہ مجھے اکیلا دیکھا تھا انہوں نے وہاں پہ. پھر اس ادارے والوں نے گھر سے کانٹیکٹ کر کے مجھے واپس گھر بھیج دیا, کیونکہ میں نے وہاں ادارے میں جا کے اپنے گھر والوں کے بارے میں بتایا تھا. تم جب گھر واپس آئی تو کیا ہوا؟ امی نے ہاتھ پیر زنجیروں سے باندھے تھے اور بھائی بہنوں نے. اور مجھے آپ کے بھائی بھی ہیں؟ جی, ایک بڑا بھائی ہے اور ایک چھوٹا بھائی ہے. آپ ان کی سگی اولاد ہیں؟ سچ میں پوچھنا چاہتا ہوں. جی, کیونکہ جب تک میرے ابو زندہ تھے جب تک تو انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بولا تھا, لیکن ابو کے انتقال کے مطلب دوسرے ہی دن سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تم ہماری اولاد نہیں ہو. بھائیوں نے اور والدہ نے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے؟ جی. پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے مجھے گنجا کرا کینچی سے, میری والدہ نے, اس بات پہ کہ تم نے جا کے ہمارے بارے میں کیوں کچھ بولا. اگر تم گھر سے چلی گئی تھی, اتنا بڑا قدم اٹھا بھی لیا تھا, تو ہمارے خلاف کیسے تم نے وہاں پہ جا کے بولا. اگر چلی گئی تھی تو کچھ بھی بول دیتی, کوئی بھی ریزن دے سکتی تھی, اور میں تمہیں اب ایسا حال میں نہیں چھوڑوں گی کہ آئندہ تم گھر سے باہر نکل سکو. اس لیے انہوں نے مجھے بولا. تو وہاں سے جب زنجیروں میں آپ کو باندھ دیا تو وہاں سے فرار کیسے ہوئی؟ سارم کے پاس کیسے پہنچے؟ وہ مجھے پھر میری بہن خود چھوڑ کے گئی. آپ کی بہن چھوڑ کے گئی؟ جی. یہ کیا وجہ؟ وہ کہنے لگی اب تم نے اتنی ایک دفعہ ہمت کر لی ہے کہ اگر تم گھر سے جا کے ہمارے بارے میں کسی کو کچھ بول سکتی ہو, تو اگر کبھی کوئی گھر میں بھی آئے تو ان کو بھی سب کچھ بتا سکتی ہو. اور پھر اب ہم نے تمہارا ایسا حال کر دیا تو تم ان کو دکھا بھی سکتے ہو کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, اس لیے اب ہم تمہیں گھر میں نہیں رکھیں گے. اور ہم مجھے بھیج دیا تھا, اور اس بیس پہ بھیجا تھا کہ ہم دیکھیں گے, اگر کبھی ہمارے دل میں پیار آ گیا تو ہم لے آئیں گے. لیکن 3 مہینے ہو گئے, نہ تو ان کی کوئی فون کال آئی ہے اور نہ وہ لوگ ملنے آئے. اور سچ بات یہ ہے کہ میں خود بھی نہیں جانا چاہتی وہاں پر. ان کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے کیا؟ 3 مہینے تک کے تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک کے میں کہہ سکتا ہوں. اور میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی پرابلم ہے. پرابلم صرف یہ تھی جو میں سمجھا ہوں کہ جیسے بتا رہی کہ والدہ والد کو بھی کہتی تھی, الٹی سیدھی باتیں کہتی تھی. شاید چچا کو دیا تھا آپ کو, تایا کو, انہی کی فیملی میں اس کو دیا گیا تھا. تو جب شوہر سے محبت نہیں تھی تو ان کے پیچھے والوں سے کیا محبت ہوتی, تو وہ نفرت بڑھ گئی. لیکن میں یہ صرف کلیئر کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی رائے محفوظ رکھ رہا ہوں. سارم نے بتا دیا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں؟ نہیں, بینگ لائک ایک ماں جو ہے وہ اس ایکسٹریم پر جا کے ابھی تک مطلب میں نے اتنی دیر میں کوئی ایسی بات, کوئی چیز نہیں ہے. ایسوسیشن آف آئیڈیاز ہیں, ورڈز ہیں, ایوری تھنگ از انٹیکٹ. وہ چیزیں مطلب جو ابھی تک میرا وہ ہے, جو یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ مجھے کہتے ہیں کہ پاگل, یا یہ بار بار وہ پوچھتی ہے کہ جی اس کے ذہن میں ڈالا گیا ہے. ہاں, وہ تو آپ بڑے آرام سے کسی کو 2 مہینے بھی مستقل اگر گھر والے, اور اکثر کر دیتے ہیں گھر والے, اگر کوئی بچہ گھر میں سلو ہے اس کو اٹھتے بیٹھتے ہم کہتے ہیں, اکثر پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں, تم چھوڑ دو, تم تو یہ ہو, تم چھوڑ دو, تم تو پاگل ہو, بدھو ہو, کم عقل ہو. ایونچولی آپ اس طرح بہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. To both of you, ڈاکٹر صاحب and Kiran, پلیز ٹیل می کہ اب ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ جوڈیشری کیا کر سکتی ہے, وکلا کیا کر سکتے ہیں, اور پولیس کیا کر سکتی ہے؟ ایک جو بڑا پرابلم ہے اس طرح کے کیسز میں, جو ہم لوگ بات کر رہے تھے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز کی بھی, لوگ برداشت اس لیے کرتے ہیں کہ دے ڈونٹ ہیو اینی ریکورس. مطلب کیا کریں وہ, اگر جس طرح یہ گھر میں رہ رہی تھیں, مطلب پٹنے کے علاوہ شی پروبیبلی ڈیڈنٹ ہیو ادر آپشنز. باہر اگر پیرنٹس بھی مارتے ہیں بچے کو, تو جس طرح یو کے میں رہا ہوں کچھ عرصہ, وہاں پر میرے بچے ہیں, وہ بیٹے نے پولیس بلا لی تھی. کوئی ان کے یہاں اسٹیٹ کے بچے سمجھے جاتے ہیں. پیرنٹس جو ہیں وہ صرف کیئر ٹیک کرتے ہیں ان کے, اور جب ان کو لگتا ہے کہ وہ پراپر کیئر جو ہے وہ نہیں دے رہے ہیں, تو اسٹیٹ لے لیتی ہے بچوں کو, خود وہ کرتی ہے ان کی پرورش اور اپ برنگنگ. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے انفارچونیٹلی, ہمارے یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. خواتین کے کیسز میں اسپیشلی, بچے بھی ہیں چھوٹی عمر کے, وہ بھی مطلب اگر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے, اگر وہ گھر سے بھاگتے ہیں, کوئی ادروائز کوئی جگہ نہیں ہے. خواتین کے کیس میں زیادہ مشکل ہوتا ہے, وہ جائیں تو کہاں جائیں.
تو یہ ایک ہے ایشو ہمارے سب مردوں کے کیس میں مشکل ہوتا ہے. مرد جب بھاگتے ہیں تو پھر وہ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں, پھر وہ روڈ پہ چھوٹے بچوں کی اگر آپ بات کریں چوریوں. وڈ یو بلیو کہ میں نے ایسے ایسے کیسز دیکھے ہیں اور ایسے ایسے کیسز کو جگہوں پہ پہنچایا ہے, کچھ کو اڈاپٹ کروایا. اٹس انبلیویبل. مطلب جو انسانی ذہن سوچ بھی نہیں سکتا, میں نے وہ کچھ دیکھا ہے مردوں میں. میں بتا رہا ہوں چھوٹے بچوں میں, کوئی پشاور سے آ رہا ہے, کوئی کہیں سے آ رہا ہے, کوئی کہیں سے آ رہا ہے. تو آئی تھنک پرابلم تو وہاں بھی ہے. ٹیل می وکلا کیا کر سکتے ہیں, جوڈیشری کیا کر سکتے ہیں؟ میں وکلا کے علاوہ سب سے پہلے تو وہی بات ہو جاتی ہے رپورٹ کرنے کی. انہیں جو غلط کام کرنے کا کہا گیا فیملی میں, سب سے پہلے تو انہیں اس کی کرانی چاہیے تھی FIR لاج, جس کی 25 سال سزا ہے. کیونکہ کسی کو فورس کرنا, ایک تو انلیگل کام, اوپر سے فورس کرنا ویمن ماڈسٹی کو. Here's the question. وکلا کی بہت پاور ہے, پولیس کی ڈپارٹمنٹ کی بہت پاور ہے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, ان کو یہ اویئرنیس دے گا کون؟ میڈیا کا کام ہے, میڈیا, وکلا کا کام ہے, پولیس کا کام ہے, ان اداروں کا کام ہے. ہم سب کا کام ہے یہ. ہم سب کا کام ہے نا. جب یہ اویئرنیس ہوگی نہیں, آپ کو بل آف رائٹس پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں. آپ جی تو رہے ہیں, آپ سٹیزن آف پاکستان کی حیثیت سے, ہیومن بینگ کی حیثیت سے آپ رہ تو رہے ہیں, لیکن آپ کو اپنے رائٹس کا نہیں پتا. جن کو پتا ہے وہ یوز بھی نہیں کرتے. کہیں عزت کا مسئلہ آ جاتا ہے, کہیں جان کا خوف آ جاتا ہے, کہیں آئی تھنک پتہ نہیں ہے زیادہ. جو ساحر بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کی سپورٹ کرنے کی ضرورت, وہ تو تیار ہے رپورٹ کرنے کے لیے. اکیلے کس طرح تھانے جائے ایک لڑکی؟ یعنی لڑکی کو تو چھوڑے مر جاتے ہوئے گھبراتے ہیں تھانے کے اندر. لڑکی کو یا جو بھی, میں بلکہ جینڈر کی بھی بات نہیں کروں گی. ہم لوگ محلے والے جو ہے نا, یا کزنس, ان میں سے کسی کو اٹھنا چاہیے, اس کی سپورٹ میں آنا چاہیے, اپنی فیملی کے ساتھ اس کی سپورٹ کرے, پھر آپ دیکھیں سب کچھ صحیح ہو جائے. میں ایک اور آپ کو مسئلہ بتاؤں, میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کورٹ تک پہنچ جاتے ہیں, لیکن جہاں دیکھتے ہیں کہ بھائی اب آپ کے ساتھ تھوڑا سا چیز ہونے لگی, بیک کر جاتے ہیں. نہیں میرے بھائی کے ساتھ مت کرو, میرے باپ کے ساتھ مت کرو. اب آپ اگر ہم ہی آواز نہیں اٹھائیں گے تو اس طرح سے تو آج 10 ہیں, 20, 40 بڑھتے جائیں گے. منع کر دیا نا, یہی اصل مسئلہ ہے. اویئرنیس کی بات نہیں ہے. آپ نے کہا کہ آپ کے خیال میں اویئرنیس کا ایشو ہے, اویئرنیس کا ایشو نہیں ہے, لوگوں کو پتا ہوتا ہے, پتا ہے, لوگ جاتے بھی ہیں, لیکن سوشل پریشرز, جس طرح انہوں نے کہا, فیملی کے پریشرز, محلے والوں کے پریشرز, پھر ان کے اگر 25 سال سزا ہے, وہ پروبیبلی وہ کہیں گی نہیں جی, وہ ماں باپ بہن بھائی نہیں جی, رہنے دو. کمپرومائز چلی جاتی ہیں موسٹلی چیزیں. اگر وہ ان کے پاس پہلے آئیں گی پھر ہمارے پاس ہی آئیں گے. تو جوڈیشری تو بہت بات کی بات ہے. اور پھر ایک اور میں آپ کو, سوری آئی انٹرپٹڈ یو, کہ ایویڈنس میں ان پہ الزام لگا دوں, انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے. ان کے پاس اس بات کا کیا ایویڈنس ہے؟ کیونکہ کوئی بھی کسی پہ الزام لگا دے سزا تو نہیں دی جا سکتی. یا کیونکہ ان سے جب میری بات ہو رہی تھی تو یہ مجھ سے کہنے لگے کہ اگر آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے تو آپ میرے محلے والے کے پاس. لیکن جب نام دیا جائے گا تو کوئی کورٹ میں گواہی نہیں دے گا. ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا, ہم سب بزی ہیں اپنی لائف میں. اتنا کیس تھا, بھائی نے بہن کو, سب گھر کے اندر بھائی بہنوں کی موجودگی میں فائر مارا اور وہ مر گئی, ڈیتھ ہو گئی اس کی بہن کی. بہنوں ہی نے FIR کٹوائی بھائی کی. مشکل سے 1.5 مہینے چلا پائے, رو پیٹ کر کے, معافی تلافی کر کے اس بھائی کو پھر چھڑوا کر کے لے آئے وہ. ٹھیک ہے, تو یہ پرابلمز تو ہیں ہمارے اندر. اپارٹ فرام دیٹ ہمارے ججز کی بہت زیادہ کمی ہے, کورٹس کی بہت زیادہ کمی ہے, جس کی وجہ سے کیسز بے تحاشا ہیں. کرائم آپ کو پتا ہے ریٹ دن بہ دن بڑھ رہا ہے. کہاں سے چلائیں گے ججز؟ ڈیٹ پڑ جاتی ہے, جو ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں تاریخ پہ تاریخ. وہ تو کرن صاحب, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آپ لوگ اسٹرائک پہ کم رہا کریں نا. جن معاملات پہ اسٹرائک پہ ہونا ہوتا ہے, لائرز کو مارنا چھوڑ دیں, لائرز کو مارنا چھوڑ دیں. دیکھیں روزانہ 5-6 شہری مر رہے ہیں, پھر شہری بھی اسٹرائک پہ چلے جائیں. نہیں دیکھیں شہری, دیکھیں اس میں تو میں بھی اختلاف کروں گا, یہ عام پبلک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سیکیورٹی سب کو چاہیے, سیکیورٹی سب کو چاہیے. آپ بھی جائیں کریں اسٹرائک, تو ہمارے لیے بھی اسٹرائک کریں. آپ ایسی پبلک کو چھیڑ رہی ہیں جس کے بڑے زخم ہیں. نہیں بہت زخم ہے, بہت زیادہ زخم ہے. ہم بھی پبلک میں ہی سے ہیں. نہیں مگر ایک کام کریں. اچھا پہلی بات تو یہ, آپ بالکل برا مت فیل کیجئے, زندگی اسی طرح سے کنٹینیو ہوتی ہے. ہم انہی دکھوں کے اندر مسکراتے بھی ہیں, اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ کیوں نہیں تھے, لیکن ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں اور ہزاروں کروڑوں لوگ جو ہم کو دیکھ رہے ہیں, وہ سب آپ کے ساتھ ہیں. مجھے بہت آڈ سا لگا کہ ہم لوگ سب ہنس رہے ہیں, بول رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. سب بھی دکھی ہیں, کوئی نہ کوئی دکھ ہے ہم سب کے ساتھ. میرے ساتھ, ان کے کسی کا پروفیشنلی ہے, کسی کا فیملی ہے, لیکن یہ آج آئی ہیں تو اس کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ہم بھی جب بیٹھتے ہیں تو اپنے ایشوز کو لے کے بیٹھتے ہیں, تو اسی طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, مجھے آپ سے کہانیاں چاہیے. اگلا ویک ہمارا ہے جیو دل سے. کوئی ایسی کہانی جو دل کی کہانی ہو, کوئی ایسی کہانی جو محبت کی کہانی ہو, لو سٹوری, یس یو کین سینڈ اس. کوئی ایسی انسپریشنل کہانی جہاں ایک آدمی نے سب کچھ کیا ہو, ایک عورت نے سب کچھ کیا ہو, بٹ موسٹ امپورٹنٹلی وہ کہانی جو دل سے ہو. ایسی کہانی جہاں انجام کبھی کبھی ملاپ ہو اور کبھی کبھی بہت لمبی سی جدائی, لیکن کوئی ایسی کہانی ہو, کوئی ایسی بات ہو
جس کو سن کے کوئی انسان کہے کہ واقعی یہ کہانی بہت دل کی کہانی ہے. جیو دل سے ہمارے نیکسٹ ویک سے شروع ہونے والا ہے, منڈے سے شروع ہونے والا ہے. اس کے بعد ہم آپ کے سامنے کچھ بہت خاص پروگرامز لے کے آئیں گے. ہم لائیو جائیں گے ایسی جگہوں پہ جہاں پر آپ مجھے پولیس کے, فوج کے بہت سارے کام کرتے ہوئے دیکھیں گے. کیسے دیکھیں گے؟ یہ ایک کہانی ہے, دل کی کہانی. بیکاز لیٹس چینج پاکستان فار دا بیٹر. 10 تک کے بعد ود می. چھوٹا سا بریک, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ اب ختم ہو رہا ہے. اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ 436 کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. DKB لکھیے اپنی کہانیاں بھیجنے کے لیے. DKB اینڈ آئی پرومس ابھی تو یہ شو آہستہ آہستہ ریویل کروں گا. میں نے آپ سے 8 ویک مانگے تھے. 8 ویک کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ دراصل میں یہ شو کر کیوں رہا ہوں, کیسے کر رہا ہوں. 8 ویک کے بعد اس شو کا موڈ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. آئی پرومس ٹو گیو یو اے شو جس میں آپ ایک رولر کوسٹر رائڈ پہ جائیں گے. بہت آہستہ آہستہ مجھے چینج لانی پڑتی ہے. ایک تو میرے ساتھ لگی ہوئی کوئی بھی چیز کنٹروورشل ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے بہت مشکل سے سیکھا ہے کہ لوگوں کو اگر آپ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے. میں اپنے اس ٹیلی ویژن شو کو اپنے ریڈیو شو جیسا کرنا چاہتا ہوں, جہاں آپ لہروں کے ساتھ بہیں, جہاں آپ کو سارے موڈز ملیں. مجھے نہیں پتا, ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ میرے شو کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کر سکیں گے کہ وہ کیسا ہوگا. ہم ایسے شوز کریں گے جو میٹر کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ تب تک آپ میرے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یا میں آپ کے ساتھ ہوں گا یا نہیں ہوں گا. اگر آپ میرے ساتھ ہوئے اور میں آپ کے ساتھ ہوا تو ہم یہ شوز بہت عرصے تک چلائیں گے. اور اگر کہیں راستے میں کسی ایک نے کسی کے ساتھ چھوڑا تو ہم اچھی یادیں لیے اپنی اپنی سمتوں میں چل دیں گے. بٹ یہ بات یاد رکھیے گا, with or without me, the show must go on. Whether I'm here or I'm not, the message should continue. یہ ویک جو ہے یہ ہم نے ہوا کی بیٹیوں کے نام کیا ہے. یہ نظم بھی ہوا کی بیٹیوں کے لیے ہے. میرے تمام پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ. I'll come for the final words. اگر آپ ہمیں اپنی کہانی بھیجنا چاہتے ہیں, I promise کہ میں آپ کی کہانی کو یہاں لے کے آؤں گا. Then write to me. DKB لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا میسج لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, and send it to 436. یہ سارم برنی کی ٹرسٹ کا نمبر آپ دیکھ رہے ہیں. سارم کو بتائیے, کہانی مجھ تک پہنچ جائے گی اور میرے تھرو یہ آپ تک پہنچ جائے گی. ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی لو سٹوری ہے, اگلا ویک بہت مستی کا ویک ہے لیکن ایک میسج کے ساتھ ہے. مجھے آپ کی لو سٹوریز چاہیے, آپ کے پیار کی داستانیں چاہیے. ضروری نہیں کہ اس کا انجام ملاپ ہی ہو, ملن ہی ہو. ایسی بھی تو لو سٹوریز ہوتی ہیں نا جن کا انجام ملن نہیں ہوتا, شادی نہیں ہوتا, لیکن وہ لو سٹوری ہوتی ہے. میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھت کے نیچے رہنے والے دو لوگ بالکل اجنبی ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی دو لوگ جو ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی سانسوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. It all depends how you look at love. پیار کی پرسپشن جو ہے وہ تھوڑی سی چینج ہونی چاہیے. ہمارے ہاں پیار کو دنیا میں پیار کو شادی کے اندر کنفائڈ کر دیا گیا. شادی بہت اچھی چیز ہے, لیکن وہ لوگ جن کی شادیاں نہیں ہو پائیں, کیا انہوں نے محبت نہیں کی؟ بالکل اسی طرح سے کہ جب تاج محل دیکھا گیا تھا, تاج محل کی تعمیر کو 22 سال لگے تھے, پھر اس معمار کے ہاتھ کو کٹوا دیا گیا تھا. جب ساحر تاج محل دیکھنے گیا تو ساحر نے کہا تھا, ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. سمپل. وہ لوگ جو مل لیے, کیا لو سٹوری صرف ان کی ہے؟ وہ لوگ جو نہیں مل پائے, کیا انہوں نے پیار نہیں کیا؟ Choice is yours. Write to me, DKB, space, your message,
space, your name. Send it to 436. Here we go. ये हवा की बेटियों के नाम. इसमें कुछ डाल दीजिएगा मुझे बार बार. थैंक यू. कहीं है प्यार का दरिया, कहीं सहरा ही सहरा है, कहीं कहकों की बारिश है, उदासी का पहरा है, कोई आंसू है खुशियों का, कोई गम में निकलता है, मगर जीना तो पड़ता है, मगर जीना तो पड़ता है. कहीं है ढेर बातों के, कहीं तन्हाई की चुप है, कहीं मेला उजालों का, कहीं पे खाई है घुप है, कहीं पे खिलती हैं कलियां, कहीं पे फूल झड़ता है, मगर जीना तो पड़ता है, मगर जीना तो पड़ता है. ये इस जीवन के हिस्से हैं, खुशी गम के ये किस्से हैं. कोई नाज़ा मुकद्दर पर, कोई किस्मत को रोता है. यहां जो होना होता है, यहां बस वही होता है, मगर जीना तो पड़ता है, मगर जीना तो पड़ता है. कहीं पे लाज की चुप है, कोई बेबाक फिरता है, किसी को मार दे जीना, कोई जीने को मरता है, मगर जीना तो पड़ता है, मगर जीना तो पड़ता है. As long as हम सब साथ हों, that's very important. अगर आपको पढ़ना है तो हम आपको अपनी तरफ से आपकी एजुकेशन ऑफर कर सकते हैं. अगर आपको बात करनी है, अपने दिल की भड़ास निकालनी है, तो डॉक्टर साहिबा इज़ देयर, वो आपकी काउंसलिंग कर सकती हैं. अगर आपको जुडिशरी से कोई मदद चाहिए तो ऑफ कोर्स किरण इज़ देयर. और अगर आपको पुलिस से मदद चाहिए तो सर आप हेल्प कर सकते हैं. ऑफ कोर्स सारिम भाई इज़ देयर. आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. योर फाइनल थॉट्स सर, आप बताइए. वही है कि एक वो इशू जो प्रिवेलेंट है हमारे माशरे में, आपने हाईलाइट किया इसको, और जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें वो भी डिस्कस हुए हैं इसमें कि लोग आर नॉट फोर्थ कमिंग, आगे नहीं आते हैं, और मसाइल क्या दरपेश होते हैं इनको. तो इट्स अ गुड अटेम्प्ट. और अब वही है कि आई होप कि इससे कोई बेहतरी आएगी. वो सारे लोग जो कि एटलीस्ट प्रोसेस तो शुरू हो जाएगा. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन द शो. बहुत बहुत शुक्रिया किरण. सबसे पहले थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, और मैं आई अप्रिशिएटेड जो आप हम तो आपको अगले उसमें भी इनवाइट कर रहे हैं जियो दिल से. श्योर सर आप भी आ सकते हैं. आई अप्रिशिएटेड कि जो आप लोगों ने एफर्ट किया है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है. अवेयरनेस यही जब तक नहीं होगी तो कोई आगे स्टेप नहीं उठा सकता, और ये मीडिया बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. जी सबसे पहले तो ये कि जो शो का जो थीम था, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, जो भी उसमें वो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो केसेस यहाँ पर डिस्कस किए गए, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, अगर वो इससे रिलेट करें. हमें आदत है हर वक्त रू रू करने की, हम रोते रहते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया. जब इस तरह की रियल लाइफ एग्जांपल्स होती हैं, फिर आपको समझ आता है कि नहीं, मेरे साथ तो जो हुआ वो तो कम है, हो तो ये रहा है. सो देन यू कैन आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स देके. एंड प्लस जो हम सोशल सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, आपने जैसे इसको कहा कि ये सब लोग हैं, अगर हम एक चीज़ को बुरा समझ रहे हैं थ्रू दिस प्रोग्राम, हम ये चीज़ एक जो सोशल सपोर्ट सिस्टम हम डेवलप करना चाह रहे हैं, वो एक इब्तिदा मेरे ख्याल में हो रही है उस चीज़. थैंक यू सारिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. एक तोहफा है, एक सेकंड मैं आपकी तरफ आऊँगा, आखिरी बात आपकी. थैंक यू सो मच सारिम भाई. एक तोहफा है हमारी तरफ से आपके शेल्टर को, वॉशिंग मशीन का, जो दस्तक के बाद वद साहिर की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से हम आपको देना चाह रहे हैं. बहुत शुक्रिया. और आपकी हिम्मतों का, आपकी मोहब्बतों का, और आपका ये सब कुछ करने का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो वेरी मच. एंड आलिया भाभी, यू ऑफ कोर्स, आप दोनों बहुत बड़े लोग हैं. यस मैम. एक बात मैं अपनी अम्मी से कहना चाहूँगी, अगर वो ये शो देख रही हैं और मुझे देख रही हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ उनसे कि क्या हुआ अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया इस मौके पे लाके कि मैं उनकी बेटी की तरह नहीं हूँ. आलिया भाभी और सर, मैं इन्हें अपने माँ बाप की तरह समझती हूँ. आलिया भाभी मेरी अम्मा हैं और ये मेरे बाबा हैं, और मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि अब ये दोनों जो कुछ मेरे लिए सोचेंगे, मेरे लिए वही बेस्ट होगा.
اور آپ کا بہت بہت شکریہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پروگرام کی وجہ سے میں نے اپنے دل کی بات ساری دنیا تک پہنچائی. اور ایک بات جو شیلٹر کے ہر بچے کے دل میں ہم یہ بات اسکرین پہ بتانا چاہتے ہیں، اور مجھے لوگوں نے یہ بول کے بھیجا ہے کہ آج بتانا ہے اسکرین پہ، کہ عالیہ بھابھی کا اور سر کا جو ہمارے لیے ہمارے شیلٹر کے لیے پرسنل ڈیڈیکیشن ہے، ویسا کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، کسی ٹرسٹ کا بھی نہیں ہو سکتا.